बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उस अंधेरे कमरे में बैठे हुए मुझे न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मुझे खुद भी पता नहीं था कब दिन गुजरा कब रात हुई, क्योंकि उस कमरे में ना तो आसमान नज़र आता था ना ही बाहर से कोई रोशनी आती थी। मुझे यहाँ पर बंद करने वाला एक जालिम इंसान था कि मुझे इस बात की सज़ा दे रहा था जिस पर मेरा अपना कोई जोर नहीं था। वो भी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद मुझे ज़मीन पे पटक कर यहाँ से बाहर चला गया। मैं अपना सर घुटनों में रखे रो रही थी जो मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी। अब मुझे अंदाज़ा होने लगा कि ये कौन सा वक्त होगा, क्योंकि ये आवाज़ पहले भी 3 दफ़ा आई थी और मैं नोट कर रही थी कि किस टाइम आती है। इस आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि शाम का वक्त है और ये आवाज़ कुछ और नहीं बल्कि अजान की आवाज़ थी, जिसको सुनकर मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता था। मैं कि हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा नाम पूजा था, पर जब भी शाम को अजान होती और हर मस्जिद से आवाज़ आती, वो सारी आवाज़ें जब एक साथ मिल जाती तो एक बड़ी ही खूबसूरत सी आवाज़ पैदा होती। मुझे पहले ही पता होता था कि इस टाइम अजान होनी है, तो मैं छत पे चली जाया करती थी और जब तक अजान होती 7 से 8 मिनट तक मैं छत पर ही रहती और उन आवाज़ों को सुनती रहती। पहले तो मेरी इस हरकत के बारे में किसी को पता नहीं चला और मुझे भी इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे बाबा को अपने मज़हब से बहुत मोहब्बत थी। उनके घर में एक लड़की काम करती थी जिसने झूठ बोला था कि वो भी हिंदू है, पर वो मुसलमान थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी। जब मेरे बाबा को पता चला कि उसने झूठ बोला है तो मेरे बाबा ने उस पर भी हाथ उठाकर उसे घर से निकाल दिया और उसे 4 महीने की तनख्वाह तक नहीं दी थी। पर यह तो तब की बात है जब हम लोगों के हालात बड़े अच्छे होते थे। अभी तो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, हमें सारे घर के काम खुद ही करने पड़ते थे। इसी तरह मुझे कुरान पाक की तिलावत भी बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे कुरान पाक को पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं जानना चाहती थी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जब से मुझे ये पता चला था कि जो इसके अंदर 1400 साल पहले लिख दिया गया है, साइंस अभी तक इन्हीं बातों पर रिसर्च करके इनको सामने लेकर आ रही है, तो मैं बहुत हैरान हुई। मुझे मेरी एक मुसलमान सहेली ने एक किताब दी थी जिसमें लिखा था कि साइंस और कुरान, और उसके मुताबिक कुरान और साइंस में बहुत सी बातें मिलती जुलती थी, बल्कि कुरान के अंदर 80% ऐसे निकात थे जिनको साइंस ने भी साबित कर दिया था। मैंने वो किताब अच्छी तरह पढ़ी थी, लेकिन मैं कुरान पढ़ना चाहती थी, पर मुझे कुरान कहाँ से मिलता। बात ये नहीं थी, शायद मैं अपनी किसी मुसलमान दोस्त से ले लेती और वो भी मुझे खुशी खुशी देती, लेकिन अगर उसको घर पे ले आती तो फिर बड़ा मसला बनता। हमारा अपना घर था जो कि बिक गया और अब हमने मदरसे के पास एक घर ले लिए। मदरसे की और हमारी दीवार बिल्कुल एक थी। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में थे। जो मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते और शाम को उनकी तिलावत करवाई जाती तो हमारे घर में भी आवाज़ आती। मेरे बाबा कहते थे कि हम कहाँ आगे हैं, मजबूरियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यह हमारे रहने की जगह नहीं है। मदरसे वाले तो यहाँ से जाने से रहे और हम जब तक यहाँ रहेंगे हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मदरसे में एक दिन तिलावत हो रही थी और मैंने जाकर तिलावत को सुनना शुरू कर दिया। मैं आंखें बंद किए बैठी थी और दिल में सोचने लगी कि ये कितना खूबसूरत मज़हब है जिसके अंदर हर इंसान को उसका हक दिया जाता है। एक माँ को, एक बेटे को, शोहर को और एक औरत को भी सबसे ज़्यादा हुकूक औरत को दिए जाते हैं। औरत के बारे में बात की जाती है, उसे जायदाद में हिस्सा दिया जाता है और कोई उसके साथ बुराई नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसे सज़ा मिलती है। और ये वाली बात तो सबसे बड़ी है कि अगर उसे अपना शौहर पसंद नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से भी अलहदगी अख्तियार कर सकती है। मेरी ज़ुबान से ये जुमला क्या निकला कि काश मैं भी किसी मुसलमान घराने में पैदा हुई होती कि मेरे बाबा ने ये लफ्ज़ सुन लिया। उन्होंने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और वहीं से घसीटते हुए मुझे नीचे लाकर मेरी माँ के कदमों के करीब फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये तेरी ही बेटी है ना, ये किस पे चली गई है, ये ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, कहीं तूने किसी मुसलमान के साथ चक्कर चलाकर तो इसको पैदा नहीं किया। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया आपको, ये आप ही की बेटी है। मेरी माँ ने कहा कि अपने मज़हब के दायरे से बाहर निकलना चाहती है तो तुझे नहीं पता वो लोग औरतों के साथ क्या करते हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं करते वो औरतों के साथ, बल्कि जितनी इज़्ज़त इस्लाम में औरतों को दी जाती है और कहीं भी नहीं मिलती। मेरी माँ ने कहा कि जब गर्मी सर्दी में बुर्का पहन के चलना पड़ेगा और सांस नहीं आएगी तब पता चलेगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, बुर्का पहनती है और तो महफूज रहती है, वरना कैसे कैसे लोग इसको देखते हैं, नज़रें इसके जिस्म का तवाफ़ करती हैं। लेकिन अगर वो बुर्के में होती है तो कोई उसको देख नहीं पाता, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा, एक इंसान से अगर तेरी शादी करवा दे,
وہ بدلے میں اور 3 عورتوں سے شادی کر لے گا اور ان کو لا کے تیرے سر پر بٹھا دے گا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ پوری دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ اگر اس طرح ساری عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کا گھر بس جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور اسلام نے کہا ہے کہ آپ اپنی ساری بیویوں کو الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہی مرد 4 شادیاں کرتا ہے جو انصاف کر سکے۔ میری ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تو کسی کی باتوں کے زیر اثر آئی ہوئی ہے، اتنا سب کچھ اپنے پاس سے نہیں بول سکتی۔ دراصل یہ سب کچھ میں نے اسی کتاب سے پڑھا تھا۔ میری امی کو لگا کہ کوئی میری زندگی میں ہے جو مجھے ان ساری چیزوں کی طرف راغب کر رہا ہے اور مجھے دلیلیں دے رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ لڑکی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کا کچھ کرو۔ میرے بابا نے کہا کہ اب اگر اس نے نام بھی لیا نا کہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، تو پھر مجھ سے برا اور کوئی نہ ہوگا۔ 2 ہفتوں بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کا ایک حادثہ ہو گیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے بابا ہی رہ گئے۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے۔ امی کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ ایک دن جب اذان ہوئی تو میں بھی چھت پر چلی گئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میں نے ان کے ساتھ روزے بھی رکھے تھے، لیکن اس وقت میں یہ سمجھتی تھی کہ چلو میری ڈائٹنگ ہو جائے گی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ آپ کے جسم کی نہیں بلکہ آپ کی روح کی ڈائٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بس انہی سے میں نے کچھ چیزیں سیکھی تھیں۔ میں چھت پہ کھڑی ہو کر دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ جیسی بھی تھی وہ ایک عورت تھی، اس کو میرا خیال تھا۔ میرا باپ بڑا ظالم ہے، میری مدد کریں، مجھے ہمت دیں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ جب میں یہ سب کر رہی تھی میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا اور پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زبردستی نیچے لے آیا۔ اب تو نیچے میری ماں بھی نہیں تھی جس کو وہ یہ سب کچھ بتاتا یا وہ کہتی کہ میں خود اسے پوچھ لوں گی یا دیکھ لوں گی یا اس سے بات کروں گی۔ میرے بابا نے وہی کیا جو ان کے دماغ میں آیا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ کچھ دن یہاں پہ بند رہے گی تو تجھے اپنا خدا یاد آ جائے گا۔ میری ماں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ اپنے باپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کیا کر، اسے اپنے مذہب سے بہت محبت ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے۔ میں نے اس کمرے میں 7 دن گزارے، پھر بابا سے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، تو انہوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ میری طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی، مجھے بھوک نہیں لگتی تھی اور سر میں بہت درد ہوتا تھا۔ مجھے اپنے باپ کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ مجھے قرآن مجید کی آواز بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس طرح تو وہ مجھ پر اور بھی سختی کرتا، اس لیے میں نے کہا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ بابا صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے، لیکن آج کل میرے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ گھر کے کمرے کے اندر تھی تو تب بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی تھی، شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ بیٹھے بٹھائے اچانک سے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ جیسے میں قرآن مجید کی آواز سنتی میرا وجود کانپنے لگتا اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ پہلے میرے ساتھ یہ 2-3 دفعہ اکیلے میں ہوا تھا، مجھے خود ہی ہوش آ گیا، میں اٹھ گئی اور ایک دن بابا کے سامنے ہی ہو گیا، اور بابا نے جب مجھے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے میں خود ہی جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا طبیعت کچھ خراب ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جب دوبارہ یہ سب کچھ ہوا تو بابا کے ساتھ ساتھ ان کی ایک رشتہ دار بھی موجود تھی۔ اس نے کہا کہ جیسے اس نے قرآن مجید کی آواز سنی یہ لڑکی تو بے ہوش ہو گئی جبکہ یہ پوجا کر رہی تھی۔ میرے بابا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں بڑا ہسپتال ریکمینڈ کر دیا۔ ہم نے اگلے دن وہاں جانا تھا۔ رات کو وہ رشتہ دار ہمارے گھر پہ ہی رک گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، میں رک جاتی ہوں۔ وہ میرے بابا سے بات کر رہی تھی۔ میرے بابا نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ پہلے تو اسے خود بڑا شوق تھا، لیکن اب جب بھی یہ قرآن کی آواز سنتی ہے تو اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے۔ 2 بار ہو چکا ہے، دونوں دفعہ ہی یہی سب ہوا تھا۔ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی، اس کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ورنہ اگر یہ اسی طرح اپنے ساتھ کرتی رہی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ جیسے یہ قرآن کی آواز سنتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے بابا نے اس کی بات سن لی، لیکن اگلے دن ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے گئے۔ انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ کیے اور انہوں نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر بھی مسلمان ہی تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بابا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے سزا دی ہے، تجھے دیوتاؤں نے سزا دی ہے، کیونکہ تو ان کو چھوڑ کے ان کے مذہب کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ میرے بابا نے ڈاکٹر کے سامنے یہ بات کرنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا، شاید نیا ڈاکٹر تھا، وہ بھی یہ سب کچھ سننے لگا۔
پہلے تو وہ کچھ نہ بولا. جب بابا نے کہا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں جناب, آپ مریض ہیں اور میں آپ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے کھڑا ہوں, لیکن آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے. کچھ لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنا غلط راستہ ٹھیک لگتا ہے اور اس سے بہت محبت ہوتی ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن صحیح راستہ کوئی اور ہی ہوتا ہے. میرے بابا نے کہا کہ تم یہاں پر علاج کرنے بیٹھے ہو اور کہیں ملا تو نہیں, لوگوں کو مذہب بھی سکھاتے ہو, تم تو اپنی زبان بند رکھو, تم سے اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرواؤں گا. اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا, یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور اس بیماری کے بارے میں پتہ تبھی چلتا ہے جب یہ پورے جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے. اگر آپ کی بیٹی کا ٹھیک سے علاج نہ ہوا تو یہ اس دنیا میں زیادہ مہینے نہیں رہے گی. آپ کی ایک ہی بیٹی ہے تو وہ بھی جوان جہاں, تو آپ اپنی بیٹی کا خیال کریں, نہ کہ یہ وجہ ڈھونڈیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے. آپ اس مسئلے کو حل کر دینے کی کوشش کریں. میرے بابا کو تو اس ڈاکٹر سے بڑی چڑ تھی. میرے بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے لے گئے, جبکہ ہمیں اسی ڈاکٹر کے پاس ریکمینڈ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور علاج بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. پر بابا نے کہا کہ مر جاؤں گا پر تمہارا علاج اس سے نہیں کرواؤں گا. جبکہ میرے دماغ میں تو اسی ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھیں. وہ کتنے اچھے طریقے سے بول رہا تھا, کتنے پیار سے بات کر رہا تھا. میرے بابا تو کیا کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے بولنے کا انداز پھر بھی بہت مہذب اور اچھا تھا. اس نے جو بھی کہا بڑے طریقے اور سلیقے سے کہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے کسی کی بےزتی کی ہو. بابا کسی اور ہسپتال میں لے گئے, لیکن وہاں کے ڈاکٹر سے جب بات چیت کی تو مجھے اس کا رویہ بالکل اچھا نہیں لگا, کیونکہ جب اسے پتہ چلا کہ ہم لوگ ہندو ہیں تو اس کا رویہ ہی بدل گیا. اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہو جائے گی, کچھ دوائیاں دیتا ہوں. اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ سب کچھ کیسے ہوگا, کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میرے پاس کتنے دن ہیں. اس نے کوئی تسلی نہیں دی. وہ ہماری طرف ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا. جبکہ پہلا ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر ریان تھا وہ بڑی ہی محبت اور عزت سے پیش آ رہا تھا. اس نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیماری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اب اس کا علاج ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے ساتھ ساتھ تسلیاں دے رہا تھا. میرے دل کو اس کی شخصیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. میں اسی سے اپنا علاج کروانا چاہتی تھی, پر بابا نے کہا کہ مر جاؤں گا لیکن اس کے پاس نہیں جاؤں گا. بس پھر کیا ہونا تھا, 1 ہفتے تک میں گھر میں بیمار پڑی رہی اور میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے. ان کا بھی میری ماں کی طرح ہی حال ہوا. ان کو تو آخری وقت میں کچھ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا. یہ ہفتہ میری زندگی کا سب سے برا ہفتہ تھا. میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے. مجھے میرے بابا کے جانے کا بہت دکھ تھا. ویسے مجھے میری ماں کے جانے کے زیادہ دکھ تھا, پر میرے بابا بھی تو میرا آخری سہارا تھے. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میرا اس دنیا میں تھا ہی کون. کچھ لوگ ہمارے گھر اور کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور میں بھی بیمار تھی, بہت پریشان تھی. اب ایک ہی طریقہ تھا کہ میں کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں تو یہ سب کچھ سنبھال لوں, کیونکہ ہمارے رشتہ داروں نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا اور اب ان کو موقع مل گیا تھا. میں ڈاکٹر ریان کے پاس چلی گئی. میں نے اس کی اپائنٹمنٹ لی. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ کی والد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی یہاں لے کر نہیں آئیں گے, آپ ان سے پوچھ کر آئی ہیں. میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اس نے فوراً ہی عربی میں کچھ کہا. شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی روح کو سکون ملے. اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا, مجھے پتہ نہیں تھا. میں رونے لگی. نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرے سارے غم تازہ ہو گئے اور میرا دل بھر آیا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کے سامنے نہیں روتے, لیکن کسی غیر کے سامنے رو پڑتے ہیں. اس نے مجھے تسلی دی, پوچھا کہ کیا بات ہے. میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی کہ کیسے مجھے قرآن کی آواز بہت اچھی لگتی تھی. میں اذان کی آواز سننے کے لیے چھت پہ چلی جایا کرتی تھی. میرے پاپا کو پتہ چل گیا. انہوں نے مجھے 7 دن تک کمرے میں قید رکھا. میں بیمار ہو گئی اور اس کے بعد سے ہی میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا. اس نے جب میری ساری بات سنی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے, آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں, کچھ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹر آپ کے دماغ کا علاج کرتے ہیں جن کو نفسیاتی ڈاکٹر کہا جاتا ہے, اور کچھ ڈاکٹر آپ کی روح کا علاج کرتے ہیں اور اسے روحانی علاج کہتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کروں گا, جسمانی علاج بھی اور روحانی علاج بھی. میں نے کہا کہ آپ سب کیوں کریں گے, میری مدد کیوں کریں گے. میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ آج کل کوئی بلا وجہ کسی کی مدد نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس لیے میں خاموش ہو گئی. وہ تو کچھ بھی کہتا میں فوراً مان لیتی, شاید مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ ہم آپ کی کیمو تھراپی شروع کریں گے اور دوائیاں بھی آپ کو وقت پہ کھانی ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو قرآن کی ایک سورت سنایا کروں گا
اس کی تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ وہ سورہ اگر کسی مریض کو سنائی جائے یا وہ مریض خود اس کی تلاوت کرے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ خود تو اس کی تلاوت نہیں کر پائیں گے لیکن میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا۔ اس سورہ کا نام سورہ رحمان ہے۔ یہ قرآن کی ایک بڑی ہی مشہور اور پیاری سورت ہے۔ اس کو سننے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہو، بستر مرگ پہ پڑا ہو، اس کے سرانے بیٹھ کے کوئی یہ سورت اس کو سنائے، یا اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود اس کی تلاوت کرے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس دن آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ ہم مریضوں کو ڈراتے نہیں ہیں، لیکن جو آپ کو بیماری ہے نا، اس سے بہت سے لوگ مر بھی چکے ہیں، اس لیے شاید آپ کو اس سورت کو سننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ میرا علاج کریں یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرا جسمانی علاج بھی شروع کیا۔ میری کیمو تھراپی کروائی جاتی تھی، مجھے وقت پہ دوائیاں کھانی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر مجھے اپنے کمرے میں بنے ہوئے لمبے سے بینچ پہ لیٹ جانے کو کہتا اور کہتا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد وہ سورت پڑھا کرتا تھا۔ مجھے تو پہلے قرآن کی تلاوت سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب قرآن کی کسی سورت کو بلند آواز میں قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے تلاوت کرنا کہتے ہیں، اور وہ یہ کام بہت ہی خوبصورتی سے کرتا تھا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب میں کبھی آنکھ کھول کر دیکھتی تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے سورت پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کہیں کھو جاتا تھا، وہ روز مجھے سورت بھی سناتا اور میرا علاج بھی ہوتا۔ پر میری طبیعت کافی خراب تھی۔ مجھے خود محسوس ہو رہا تھا میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی دنوں میں ایک اور مریض تھا جس کو میرے والی بیماری تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی ماں پوری طرح رو رہی تھی کیونکہ وہ ایک 24 سالہ جوان لڑکا تھا۔ میں انہی کو دیکھ رہی تھی جب مجھے میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ ڈاکٹر ریان تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں بہت ڈر گئی، کیا پتا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ ایک دن میں وہ آیات سنتے سنتے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر میرے بالکل قریب کھڑا تھا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے لیے وہ میرا اپنا نہیں تھا، وہ تو میرے مذہب اور میری ذات کا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس پہ بھروسہ کر لینا چاہیے تھا کہ جب میں اس کے پاس آتی تھی تو صبح کا وقت ہوتا تھا، لیکن شاید میں کافی دیر سے سو رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، یہ سردی کا موسم تھا، 5 بجے ہی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں تو اس نے کہا کہ آپ اس انسان سے ڈر رہی ہیں جو آپ کا علاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی مسیحا بھی درندے نکل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ درندے وہی نکلتے ہیں جو ہمیشہ سے درندے ہوتے ہیں، وہ کبھی مسیحا نہیں ہوتے، بس مسیحا ہونے کا ڈونگ کرتے ہیں۔ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے سر پہ اس لیے ہاتھ پھیر رہا تھا کیونکہ میں نے یہ سورت پڑھ لی تھی اور میں آپ کی پریشانی پر پھونک مار رہا تھا تاکہ اس کا سر آپ کے اوپر ہو جائے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سب کر تو رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ جس طرح کل وہ مریض اس دنیا سے چلا گیا، شاید میں بھی ایک دن ایسے ہی مر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیسے یقین رکھوں، وہ میرا خدا تو نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سب کا خدا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ وہ خدا میرا بھی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا، لیکن یہ سب آپ کو اپنی مرضی سے کرنا ہے، کوئی آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اسی طرح روز میرا علاج کرتا تھا، اور جب صورت مکمل ہو جاتی تو وہ میری پیشانی پر ایک ہلکی سی پھونک مار دیتا۔ جب وہ پھونک مارنے کے لیے میرے قریب آتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ مجھے اسی ڈاکٹر سے محبت ہوگی۔ میں نے پتہ کروایا تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، پر وہ مجھ سے شادی کیوں کرتا؟ میں تھی ہی کون؟ ایک بیمار عورت، وہ ایک خوبصورت نوجوان انسان جو ہر طرح سے پورا تھا، مکمل تھا، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کے اوپر اچھا اخلاق، اچھی شکل، اچھی نوکری تھی، اچھا گھر تھا، وہ بولا مجھ سے شادی کیوں کرتا؟ اب میں روز ہسپتال میں جاتی اور کبھی کبھی میں وہیں پر سو بھی جاتی، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے اس پہ بھروسہ تھا۔ ایک دن وہ مشکل میں پڑ گیا جب ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا کام علاج کرنا ہے، تم کوئی مولوی نہیں ہو جو اس وقت بیٹھ کے دم کر رہے ہو۔ باقی سٹاف میں الٹی سیدھی باتیں گھوم رہی تھیں، اسی طرح تمہاری امیج خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ عورت اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اگر اس کے لیے میں یہ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کا علاج کرو، یہ تم سے علاج کروانے کے لیے آتی ہے۔ تم کیا یہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دوائیوں سے زیادہ اثر نہیں ہوتا؟ تمہیں نہیں پتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے ہسپتال کی ساکھ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ میری وجہ سے اس کی بہت کلاس لگی تھی۔ میں نے اسے معافی مانگی تو وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ جب پھر سے میرے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ ہوئے تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔
اس نے کہا کہ آپ کے فل باڈی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اس حساب سے آپ کی رپورٹ پہلے سے اچھی آئی ہے۔ کینسر کی بیماری میں انسان کی جب رپورٹ آتی ہے تو اسے کچھ نمبرز اور پوائنٹس دیے جاتے ہیں، جتنے نمبر اور پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے نمبر کم ہو گئے تھے، یعنی کہ میری بیماری ٹھیک ہو رہی تھی، میں ریکور کر رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور اتنی خوش ہوگی کہ باقی بیماری شاید میرے خوش ہونے سے ہی ختم ہوگی، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ قرآن کی اس صورت کی وجہ سے ہوا تھا، اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا علاج مکمل ہو گیا اور میں کینسر فری ہوگی۔ میں نے اپنا کاروبار بھی سنبھال لیا اور اپنا گھر بھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتا۔ یہ میرے باپ اور ماں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ صرف میرا تھا۔ میں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ سال بعد دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، پسند تو میں بھی آپ کو بہت کرتی تھی، پر آپ مجھ سے شادی کیوں کریں گے؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کا نمبر بھی تھا، ہم فون پر رابطہ وغیرہ بھی کر لیتے۔ میں اس سے کبھی کوئی دوائی پوچھ لیتی تو کبھی بتاتی کہ میری صحت کیسی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا تو اس سے پوچھ لیتی۔ اس نے خود ہی مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ اسی طرح ہم لوگ باتیں کرنے لگے، ہماری دوستی ہوگی۔ پہلے تو ہم مریض اور ڈاکٹر کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم لوگ دوست بن گئے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی، شاید مجھے سیدھے راستے پہ آ جانے کا یہ نام مل گیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ محبت اللہ کا تحفہ ہے اور یہ تحفہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے۔ کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں اس سے شادی کروں گی؟ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔ آج وہ میرا شوہر اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے اور زندگی بھی۔ مجھے اپنی زندگی پہ رشک آتا ہے، مجھے زندگی سے، دنیا سے، اس کی ہر ایک چیز سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں سب لوگ خوش ہیں اور اس دنیا میں کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبقآموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔